नसीबों के खेल। असकलम सदफ रशीद। किस्त नंबर 1। ओए वो देख चूड़ियाँ। हरम ने अपनी बहन की तवज्जो चूड़ियों के स्टॉल की तरफ करवाई थी। रुक जा, थोड़ी देर चलते हैं वहाँ भी। हरीम भी इसकी बात पर कान ना धरते हुए दोबारा कपड़ों की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी, लेकिन सामने भी इसकी बहन थी। वो कैसे अपनी बात की नफ़ी होते देख सकती थी। अरे रुक तो हरम। हरीम चिल्लाती रह गई थी, लेकिन हरम उसे खींचते हुए चूड़ियों वाले स्टॉल पर ला चुकी थी। वो अब अपने लिए चूड़ियाँ देख रही थी और अचानक इसकी नज़र सामने रखी गई चूड़ियों पर गई थी। ओए वो देख। हरम ने हरीम को वो चूड़ियाँ दिखाई थी जो स्याह रंग की बारीक बारीक 5 चूड़ियाँ थीं, जिन पर सफ़ेद छोटे छोटे मोती पिरोए गए थे। साथ 2 मोटे कंगन भी थे, जिन पर लगाए गए मोती थोड़े बड़े साइज़ के थे। अच्छे हैं। हरीम ने भी इन चूड़ियों को 27 नज़रों से देखा था। अब हरम इन चूड़ियों को अपने हाथों में उठा चुकी थी और इन्हें बहुत ही बारीकी से देख रही थी कि कोई चूड़ी ख़राब तो नहीं। भाई ये चूड़ियाँ कितने की हैं? इनका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद वो अब इनकी कीमत दरियाफ्त कर रही थी। 300 रुपये। दुकानदार इसकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। अल्लाह अल्लाह, इतनी महंगी? भाई इनमें है ही क्या जो 300 रुपये? मुझे तो ये 100 की भी नहीं लग रही। हरम बाकायदा अपने कानों को हाथ लगा चुकी थी, जबकि इसके साथ मौजूद हरीम भी सटपटाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। बाजी आप देखें ना, ये खालिस मेटल की चूड़ियाँ हैं और इन पर मोती भी लगाए गए हैं। अब ऐसा माल आपको सस्ते में तो नहीं मिलेगा। दुकानदार ने इस लड़की को देखते हुए कहा, जो ख्वामख्वाह ऊंचा ऊंचा बोलकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हे बाजी। किसको बोला? किसको बोला बाजी? हरम तो बाजी लफ पर ही मानो सदमे में जा चुकी थी और फिर गुस्से से चिल्लाई थी, जिससे सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। वलीद ने भी शोर की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ एक लड़की दुकान वाले से लड़ने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी उसे संभालने में। वलीद को इस लड़की में कुछ कशिश महसूस हुई थी, जिसने सादा सा सूट के साथ दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था और अपनी छोटी बहन को संभालने में हलकान थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी और वो हरीम ही थी जो शायद वलीद के दिल के तार हिला चुकी थी। हरम मेरी जान, आपको चूड़ियाँ पसंद है ना? मैं ले देती हूँ, आप खामोश हो जाएं। हरीम ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की, जो दुकानदार का सर फाड़ने के दर पर थी। नहीं, चूड़ियाँ तो मैं अपने ही पैसों से लूँगी, और लूँगी भी सिर्फ 100 रुपये में। हरम ने अपनी शर्ट के बाजू मोड़ते हुए दुकानदार को कड़े तेवरों से देखा था। दुकानदार भी सटपटाते हुए वो चूड़ियाँ पैक कर चुका था और जल्दी से हरम को भी थमा चुका था। ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह काम करो, बहुत तरक्की करोगे। हरम 100 रुपये का नोट इसके हाथ में थमा चुकी थी। इसने हरीम को देखकर फर्जी कॉलर छाड़े थे, जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो, जबकि हरीम बेचारी अपना माथा पीट के रह गई थी। वलीद भी एक नज़र हरीम को देखता वहाँ से जा चुका था। अभी उसे दादा साईं के पास भी जाना था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें पंगे लेने की? हरीम ने उसे लताड़ा था। आप ही, मैंने क्या किया? हरम ऐसे मासूम बनी थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। ज़्यादा मासूम मत बनो, मैं सब जानती हूँ। तुम घर चलो, मैं आज बाबा को बताती हूँ। हरीम उसे धमकाती रिक्शे में बैठ चुकी थी। पीछे हरम मासूम सी शक्ल लिए अपनी जालिम बहन को देखती रह गई थी। अब उसे एक नया मार का अंजाम देना था, यानी अपनी बहन को मनाना था। दादा साईं, मैं आ जाऊँ? वलीद ने इजाज़त चाही थी। वो इस वक्त अपने दादा से चरगे में मिलने आया था और अब इनसे इजाज़त मांग रहा था। आओ आओ, मुझे आपका ही इंतज़ार था। अल्ताफ़ अली शाह ने अपने पोते को फ़ख्र से देखा था, जो इनका इकलौता वारिस था, और इसको देखते इनका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ था। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ था। इसकी चाल में एक अलग मान था जो सब गांव वाले उसे देते थे। शान से चलते वो दादा साईं के करीब आया था और अकीदत से अपना सर इनके सामने झुकाया था। दादा साईं भी मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम चुके थे और फिर वो सबको सलाम करता अल्ताफ़ साईं के साथ ही बैठ गया था। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आज आप जरगे का फ़ैसला कर सकें। उन्होंने वलीद को देखते हुए उसे वहाँ बुलाने का मकसद बताया था। जी दादा साईं। वलीद उन्हें जवाब देता हुआ गांव के लोगों की तरफ मुतवज्जह हो चुका था
اور ان کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ سب کے مسئلے مسائل سننے کے بعد اس نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ سنایا تھا، جس سے سب ہی راضی تھے۔ دادا جی بھی مسکرائے تھے، آخر ان کا پوتا ان کا مان تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اس نے اجازت چاہی تھی اور پھر وہ حویلی کی طرف ہو لیا تھا۔ حرم اور حریم بازار سے واپس آ چکے تھے۔ حرم نے تو اپنا سامان دروازے میں ہی پھینک دیا تھا اور خود جا کر سکون سے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ماما پانی دے دیں، وہ بیٹھتے ساتھ ہی ماما کو کام بھی کہہ چکی تھی۔ حرم، یہ کیا تماشا ہے، سامان اٹھاؤ اور اپنے روم میں رکھو، سمن بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن حرم تو ایسے ریلیکس بیٹھی تھی جیسے اسے کچھ کہا ہی نہ گیا ہو۔ سمن بیگم نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن حرم پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ماما آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں، میں اٹھا لیتی ہوں۔ حریم اپنی ماما کو کہتے ہوئے دروازے میں رکھے شاپنگ بیگز اٹھا چکی تھی۔ سمن بیگم نے حرم کو دیکھتے ہوئے اپنی جوتی اتاری تھی اور اگلے ہی پل حرم وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ میری امی جی کو جادو بھی آتا ہے، جب بھی وہ جوتا اتارتی ہیں میں غائب ہو جاتی ہوں، حرم نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس کی ماما اور حریم دونوں مسکرائی تھیں۔ اس گھر کی رونق تھی وہ۔ ولید جرگے سے سیدھا حویلی آیا تھا۔ حویلی آ کر سب سے پہلے وہ اپنی ماما سے ملا تھا اور پھر نوری کو کافی کا کہتا۔ فریش ہونے کے لیے وہ اپنے روم میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے کندھے سے مردانہ شال اتاری تھی جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لیتا باتھ روم میں فریش ہونے کے لیے جا چکا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ باتھ روم سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بالوں سے پانی کے قطرے بہہ کر داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ بال بنانے کے بعد وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اس کی کافی موجود تھی جو یقیناً نوری اس کے لیے رکھ کر گئی تھی۔ وہ کافی کا کپ ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ ساتھ ہی کچھ سوچوں نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا تھا۔ دکاندار سے لڑتی ایک بدتمیز لڑکی اور اسے سنبھالنے میں ہلکان ہوتی اس کی بڑی بہن۔ لڑتی جھگڑتی لڑکی میں تو اسے ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے تو دوسری لڑکی پسند آئی تھی، لیکن شاید ابھی وہ اس بات سے انجان تھا کہ نصیب اپنے کھیل کھیلتا ہے۔ ولید نے لاکھ کوشش کی کہ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے، لیکن اب شاید یہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی ہی حالت سے جھنجھلاتا چائے کا کپ واپس رکھ چکا تھا اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کی تھیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک بار پھر وہ منظر صحن کے پردوں پر لہرایا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں ولید کو بہت ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ آخر کیا کشش تھی ان میں، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں جھکی جھکی، چہرے پر کتنا نور تھا، ظالم کی سادگی میں بھی کتنا غرور تھا۔ وہ سخت جھنجھلاتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف وقتی اٹریکشن سے زیادہ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر جا چکا تھا کہ شاید باہر ذہن بھٹک جائے، لیکن شاید اب اس بات سے چھٹکارا ناممکن تھا۔ حریم بیٹا، حرم کو اٹھاؤ، اس نے یونی نہیں جانا کیا؟ سمن بیگم نے ناشتہ ٹیبل پر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جی ماما۔ حریم پلیٹیں ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اب اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ آگے ہی بڑھایا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھول کر حرم بو کرتی باہر آئی تھی۔ حریم تو اچانک اس کی چیخ سے دل تھام کے رہ گئی تھی، جبکہ حرم صبح ہی صبح اپنے کارنامے پر مسکرائی تھی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ حرم، یہ آپ نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ سمن بیگم اس کی ڈریسنگ کی بات کر رہی تھی۔ کیا ہے ان کپڑوں کو؟ حرم نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اس نے بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی ڈھیلی سی شرٹ پہنے دوپٹے کو مفلر کے سٹائل میں گلے میں ڈالا ہوا تھا، جبکہ لمبے بال چٹیا میں مکید تھے۔ روزانہ جیسی ہی تو تھی، آج کچھ نیا تھوڑی ہے۔ حرم نے اپنے حلیے پر نگاہ دوڑاتے اپنی ماما کو دیکھتے کہا تھا۔ بیٹا، آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کی ماما کا سوال بھی روزانہ جیسا ہی ہے۔ رافع صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ حرم کندھے اچکاتی اپنی چیئر پر
بیٹھ چکی تھی اور ساتھ ہی حریم کو بھی تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھا چکی تھی۔ یہ حرم کی چھوٹی سی فیملی تھی جس میں اس کی ماما سمن بیگم، اس کے جان سے عزیز بابا رافع صاحب اور اس کی بڑی بہن حریم شامل تھی۔ رافع صاحب کا اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا جس سے ان کی گزر بسر آرام سے ہو جاتی تھی۔ حریم ماسٹرز کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اپنی پڑھائی کو اللہ حافظ کہہ چکی تھی، جبکہ حرم ابھی BS انگلش کے لاسٹ سیمسٹر میں تھی۔ بابا میرا ہو گیا، آپ بھی جلدی کریں، حرم نے ناشتے کی پلیٹ دور کرتے ہوئے اپنے بابا کو کہا تھا تاکہ وہ اسے یوں نہیں چھوڑائیں۔ کتنی بار کہا ہے پوائنٹ سے چلی جایا کریں، کیوں اپنے بابا کو صبح صبح تنگ کرتی ہیں؟ سمن بیگم نے اسے ایک بار پھر کڑے تیوروں سے گھورا تھا، مگر مجال ہے حرم پر تھوڑا سا بھی اثر ہوا ہو۔ میں پوائنٹ سے اس لیے نہیں جاتی کیونکہ جب میں اپنے بابا کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں، وہ لاڈ سے کہتی اپنے بابا کے گلے لگ چکی تھی۔ بابا کے ساتھ سبھی مسکرا دیے تھے۔ بابا میں زمل کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، حرم نے گاڑی سے اترتے رافع صاحب کو کہا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے بابا، آئی لو یو بابا۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ وہ اپنا بیگ دائیں کندھے پر ڈالتی اندر جا چکی تھی۔ جب وہ یونی کا گیٹ عبور کر گئی تو رافع صاحب بھی اپنی گاڑی وہاں سے اپنے آفس کی طرف موڑ چکے تھے۔ اوئے جانی، کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ حرم نے اندر آتے ہی زمل سے کہا، جو یقیناً اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تجھے ہی ڈھونڈ رہی ہوں جانی، اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ زمل بھی شکوہ کرتی ہوئی اسے گلے لگا گئی تھی۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھیں اور بچپن سے ہی ساتھ تھیں، اس لیے دونوں میں اچھی خاصی بے تکلفی بھی تھی۔ چل آجا، چائے پیتے ہیں، زمل نے مشورہ دیا۔ ہاں چل، حرم نے بھی حامی بھری۔ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اپنے لیے چائے کا کہنے کے بعد دونوں کونے میں رکھی ایک میز کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جانی تو پریشان ہے نا؟ حرم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زمل نے اسے کنفیوز ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو تم پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ بتا رہی ہوں جانی، اب بتا کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اسے کیسے نہ پتہ چلتا۔ ویٹر چائے کے کپ رکھ کے جا چکا تھا، لیکن حرم زمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ یار ایک لڑکا ہے، وہ کچھ دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ زمل اپنی پریشانی بتاتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ کون ہے وہ لڑکا؟ تم اسے جانتی ہو؟ حرم نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں یار، میں نہیں جانتی۔ مختصر سا جواب۔ حرم کا پارا ہائی کر گیا تھا۔ کیا وہ لڑکا اسی یونی میں پڑھتا ہے؟ یہ شاید آخری سوال تھا۔ زمل ایک بار پھر یک لفظی جواب دیتی اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایک تو تمہاری یہ والی جو عادت نہیں جاتی، ختم ہی نہیں ہوتی۔ چل اس لڑکے کا نام بتا۔ وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہو چکی تھی۔ زین نام ہے شاید، وہی میتھ ڈپارٹمنٹ والا؟ حرم نے یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار وہی، تو چھوڑ اسے، اپنی چائے پی۔ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ زمل اس کا چائے کا کپ اسے پکڑا چکی تھی۔ وہ تجھے پریشان کر رہا ہے اور تو مجھے اب بتا رہی ہے۔ رک، میں پہلے اسے دیکھ لوں پھر تجھے سیدھا کروں گی۔ حرم اسے کڑے تیوروں سے دیکھتی چائے کا کپ واپس رکھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ زمل بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی کیونکہ وہ اب جانتی تھی یونی میں دنگل ہونے والا ہے۔ وہ حرم کے اس کنڈے والے روپ کی وجہ سے ہی اسے کچھ نہیں بتا رہی تھی، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ حرم وہاں سے سیدھا میتھ ڈپارٹمنٹ آئی تھی اور اسے سامنے ہی زین بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف پڑی تھی۔ اے اٹھ، تو نے میری دوست کو تنگ کیسے کیا؟ وہ اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ زین اس اچانک افتاد سے بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میں بتاؤں؟ وہ اسے 2-3 رسید کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی، لیکن زمل اسے بروقت تھام چکی تھی۔ لائن مارے گا؟ میں تیری پینسل ہی توڑ دوں گی۔ وہ زمل کو دیکھتی تھکیلتی دوبارہ اس کی طرف پڑی تھی۔ اگر تو نہ رکی تو میں اب تجھے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ زمل کے دھمکانے پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ پیچھے پلٹی تھی اور ایک نظر اسے دیکھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ زین نے زمل کو
خونخوار نظروں سے گھورا تھا، لیکن زمل بھی بغیر اس کی طرف نگاہ ڈالے وہاں سے جا چکی تھی۔ ذہن کے خونخوار نظروں سے سب کو دیکھنے پر وہاں موجود مجمع اب ختم ہونے لگا تھا۔ آج وہ لڑکی ذہن کی عزت کی اچھی خاصی دہی کر گئی تھی، اور ایک بات تو طے تھی، ذہن ادھار کبھی نہیں رکھتا۔ ولید جو یہاں پرنسپل سے ملنے آیا تھا، بھیڑ کو دیکھتے اس طرف متوجہ ہوا تھا، اور پھر وہاں پہنچنے پر اسے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ حیران کن تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ اس لڑکی کو بھرے بازار میں زبان درازی کرتے دیکھ چکا تھا، اور اب یہاں اسے ایسی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے وہ وہاں مزید ایک سیکنڈ بھی رکے پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمل حرم کو ڈھونڈتی ہوئی واپس کینٹین آئی تھی، اور توقع کے مطابق وہ وہیں موجود تھی۔ حرم زمل کو اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ چہرہ دوسری طرف کیے ٹھنڈی چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا چکی تھی، جس کا مطلب تھا وہ سخت ناراض ہے۔ زمل بھی اسے منانے کے طریقے سوچتی ہوئی آہستہ سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی، لیکن حرم نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جانی سوری، اب اس نے تنگ کیا تو سب سے پہلے تجھے بتاؤں گی۔ زمل نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے سوری کہا، لیکن حرم دوبارہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ جانی مان جانا۔ زمل باقاعدہ اپنے کان پکڑ چکی تھی، لیکن حرم میڈم کی طرف سے تو نو رسپانس کا بورڈ چکمکا رہا تھا۔ اچھا بتا، کیسے سوری کروں؟ زمل اس کے سامنے آتی ہوئی بولی تھی، مجھے تیری سوری نہیں چاہیے، وہ لڑکا تجھے پریشان کر رہا تھا اور تو نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حرم اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دیتے ہوئے غصے سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا، یہ لاسٹ ٹائم تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ زمل نے فوراً یقین دہانی کروائی، پہلے سوری بول، اور ذرا تمیز سے بولنا۔ حرم نے سیدھے ہوتے ہوئے فرمائش کی۔ ٹھیک۔ زمل اسے کہتی کینٹین کے درمیان میں آئی تھی۔ سنو کینٹین والو، آج میں یعنی زمل محمود اپنی جانی کو سوری کرتی ہوں اور اسے یقین دلاتی ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ زمل نے اسے دیکھتے ہوئے کان پکڑے تھے اور پھر اپنی باہیں وانکی تھیں۔ یہ آخری بار ہے، حرم اسے کہتی مسکرا کر اس کے گلے لگی تھی۔ اس کی ناراضگی ہوا ہو چکی تھی، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کی دوستی بے مثال تھی۔ حیدر آج فارس سے ملنے آیا تھا۔ فارس اس کا جگری یار تھا، بولے تو بیسٹ فرینڈ۔ وہ دونوں اس وقت کافی شاپ پر موجود تھے۔ اپنے لیے کافی کا آرڈر دینے کے بعد وہ دونوں اب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ولید، آج تم کچھ زیادہ مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ فارس نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ فارس کے پوچھنے پر ولید کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں، میں تو نہیں مسکرا رہا۔ وہ صاف مکر چکا تھا۔ اچھا، تو ابھی یہاں آپ کے فرشتے مسکرا رہے تھے؟ فارس نے اسے گھورا تھا۔ یہ جو مسکان ہے بے ساختہ لبوں پر، میرے متاں جان، تیرے خیال کی بدولت ہے۔ ولید کو بے ساختہ یہ شعر یاد آیا تھا، اور ایک بار پھر اس کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ فارس نے اسے پھر اکیلے مسکراتے دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی، اور اسے خیالستان سے حقیقستان میں لا پٹخا تھا۔ کسی کے نہیں، تو بتا کیا کر رہا ہے آج کل؟ ولید نے جواب دیتے ہوئے اسے اس موضوع سے ہٹانا چاہا۔ میں نہیں، آج تو بتائے گا، کیا کرتا پھر رہا ہے تو آج کل؟ فارس نے دوبارہ بات اس کی طرف پلٹائی۔ کیا کر رہا ہوں میں آج کل؟ ولید نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ بتا، کس کے خیالوں میں گم تھا ابھی؟ اور اب ڈرامے نہیں چلیں گے؟ فارس نے اس سے سوال کرنے کے ساتھ اسے تنبیہ بھی کی تھی۔ ویٹر کافی کے کپ ٹیبل پر رکھ کر جا چکا تھا۔ بھاپ اڑاتی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی، لیکن ابھی دونوں طرف خاموشی کا راج تھا۔ فارس ولید کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ولید اسے بتانے کے لیے لفظ تلاش کر رہا تھا۔ یار، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ بالآخر ولید نے اپنی خاموشی توڑی تھی۔ کیا تجھے لڑکی پسند آ گئی؟ فارس کے سر پر تو مانو حیرت کے بم پھوٹے تھے۔ پتہ نہیں یار، میں خود بھی اپنی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف وقتی اٹریکشن ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ولید نے اپنی حالت اسے بتاتے ہوئے کافی کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ یار، یہ وقتی اٹریکشن نہیں ہے، تجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے تو یہ معجزہ ہے، فارس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں شاید، ولید جواب دیتا کسی گہری سوچ میں جا چکا تھا۔
اب میری مان، تو اس کے گھر رشتہ بھیج دے جلدی سے۔ فارس نے ہی بات بڑھائی، کیوں؟ اب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ولید اس کی بے تکی بات پر حیران ہوا تھا۔ جلدی ہے میرے یار، تیرا کوئی بھروسہ نہیں، تو کل کو منع کر دے تو تیرا کیا جائے گا؟ ولید نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تو میرے بھتیجا بھتیجی اس دنیا میں کیسے آئیں گے؟ فارس نے رونے کی ناکام ایکٹنگ کی تھی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ولید نے بھی سنجیدہ سی شکل بنائی اور فارس کو گھورا، اور پھر دونوں کے کہکہے وہاں گونجے تھے۔ آج حریم یونی سے واپس آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی، اور اب 4 بجنے والے تھے لیکن وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ حریم اس کے لیے فکر مند ہوتی اس کے روم کی طرف پڑی تھی، لیکن روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ کمرے کے دروازے میں ہی لیز اور چپس کے خالی پیکٹ پڑے تھے، 1-2 خالی بوتلیں بھی تھیں، جبکہ ساری ترتیب سے رکھی گئی کتابیں اسٹڈی ٹیبل پر بکھری پڑی تھیں۔ آدھی بیڈ شیٹ بھی زمین پر تھی، ساتھ ایک تکیہ بھی زمین کو بوسہ دے رہا تھا۔ الماری کے سارے کپڑے اور کچھ نوٹس بھی زمین پر پڑے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے، ساتھ حرم کا بیگ بھی زمین پر اپنی بے قدری پر ماتم کنا تھا۔ سامنے ہی پورے بیڈ پر بکس پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ درمیان میں حرم بیٹھی ہوئی لیز سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے میں مصروف تھی۔ کمرے کی حالت ایسی تھی کہ وہ کہیں سے بھی انسان کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن حرم کا ضرور لگ رہا تھا۔ حرم، یہ سب کیا ہے؟ حریم دروازے سے کچرا اٹھاتی ہوئی اندر آئی تھی اور حرم کو دیکھتے ہوئے تقریباً چلائی تھی، کچھ نہیں یار، آج سر نے اسائنمنٹ دے دی، میں تو قسم سے ذلیل ہو گئی ہوں۔ اوپر سے سر نے ٹاپک ہی ایسا دیا ہے کہ گوگل انکل بھی کہہ رہے ہیں بچوں ہم اس ٹاپک کو نہیں جانتے۔ حرم نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا۔ حرم، کمرے کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ تم کیسے رہ لیتی ہو ایسے کمرے میں؟ حریم ٹیبل پر کتابیں درست کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی۔ او کام آن یار، تمہیں تو پتہ ہے مجھے صفائی ستھرائی کی عادت نہیں ہے۔ حرم اسے جواب دیتی دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں کب اس لڑکی کو عقل آئے گی۔ حریم اسے کوستی ہوئی کمرے کی حالت درست کر رہی تھی۔ ہو گیا؟ حرم نے لیز کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا تھا۔ چل تو میرا کمرہ صاف کر، میں اپنے بچوں سے مل کر آئی۔ حرم حریم کو پیچھے سے ہگ کرتی دروازے کی طرف پڑی تھی۔ نہ جانے کب میں اپنا کمرہ صاف رکھوں گی، پتہ نہیں مجھے سگڑ والی فیلنگز کب آئیں گی، حرم مسکرا کر کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حریم اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی، پتہ نہیں یہ لڑکی کب سدھرے گی۔ ولید نے آج سارا دن فارس کے ساتھ گزارا تھا اور شام کو گھر واپس آیا تھا۔ وہ کبھی بھی شہر جاتا تھا اور جس دن جاتا ایک دن فارس کے ساتھ لازمی گزارتا۔ شہر سے آتے ہی وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں آیا تھا جہاں سبھی موجود تھے۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتا اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس گھر میں سب سے بڑے الطاف علی تھے۔ ان کی بیگم کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ الطاف علی کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حسان الطاف علی جس کی شادی ان کی خالہ زاد رابعہ سے ہوئی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں ولید جیسے بیٹے سے نوازا۔ الطاف علی کا دوسرا بیٹا عثمان الطاف تھا۔ اس کی شادی بھی خالہ زاد فاطمہ سے کی گئی اور اللہ نے انہیں بھی ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے سحر رکھا تھا، لیکن شاید ان کی زندگی کم تھی کہ وہ ایک دن اسلام آباد گئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں عثمان اور فاطمہ سمیت اس کی بیٹی سحر کی بھی جان چلی گئی۔ اب بس ولید کی فیملی میں کچھ ہی لوگ بچے تھے اور یہ سب ہی اس کا کل اثاثہ تھے۔ بیٹا ہو آئے شہر سے؟ دادا سائی نے ہی سلسلہ کلام جوڑا۔ جی دادا سائی، فارس سے بھی ملنے گیا تھا، وہ آپ کو سلام دے رہا تھا۔ ولید مسکراتے ہوئے انہیں جواب دے رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ جواب دیتے اب کھانا شروع کر چکے تھے۔ باقی کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ولید نوری کو 1 کپ چائے کا کہتا اپنے روم میں آ گیا تھا۔ روم میں آنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں ایک ہی منظر گرداں تھا۔ اس کی نظروں سے حریم کا چہرہ اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جسے وقتی اٹریکشن کا نام دے رہا تھا، وہ اب اسے ناکوں چنے چبوانے والی تھی۔
اپنی ہی حالت سے سخت جھنجھلاتا وہ سگریٹ اٹھا چکا تھا اور خود کی بے سکونی کو وہ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ خارج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب شاید یہ ناممکن تھا اور یہ عمل تو اب پوری رات جاری رہنا تھا۔ گریباں چاک، دھواں، جام، ہاتھ میں سگریٹ۔ شب فراق عجیب حال میں پڑا ہوا ہوں۔ حرم اپنے گھر کے پیچھے والے گارڈن میں آئی تھی۔ اس جگہ پر صرف حرم ہی آتی تھی اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس گارڈن میں ہر طرح کے پھول تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پھول حرم کی کمزوری ہے۔ اس گارڈن میں پھولوں کے علاوہ ہر اقسام کے طوطے بھی تھے، جن کے پنجرے ایک طرف بنائے گئے تھے۔ حرم کو پرندوں میں صرف طوطوں سے خاص لگاؤ تھا، اور بقول اس کے اڈاپٹڈ بچے تھے۔ میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ حرم نے طوطوں کے پنجرے کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب ان کا پنجرہ کھول رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ پنجرہ کھلنے کے باوجود بھی کوئی بھی پرندہ اڑ کر کہیں نہیں گیا تھا۔ شاید یہ حرم کی کیئر کا ہی نتیجہ تھا۔ وہ اب انہیں دانہ ڈال رہی تھی۔ دانہ ڈالنے کے بعد حرم نے ان کے لیے پانی رکھا تھا، اور پھر کافی دیر ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ اب اپنے پھولوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک پھول کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے ہی بیٹھ گئی تھی اور ایک ایک پودے کو صاف کیا تھا۔ پھر انہیں پانی دینے کے بعد وہ فارغ ہوئی تھی اور اس نے مسکرا کر پورے گارڈن کو دیکھا تھا۔ وہ لاکھ لاپرواہ سہی، لیکن وہ اپنے اڈاپٹڈ بچوں کے لیے بہت پوزیسو تھی۔ ایک نظر سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اندر بڑھی تھی۔ آج حرم کی یونی آف تھی، اس لیے وہ دیر سے اٹھی تھی اور فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آئی تھی۔ لیکن نیچے آج معمول سے زیادہ رونق تھی۔ فرحانہ کی تو ماما کے ہاتھوں شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ آج اس سے ایک ایک کونا صاف کروا رہی تھی۔ کچن میں بھی معمول سے زیادہ رونق تھی۔ حرم نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، ماما آج گھر پر اتنی عنایتیں کیوں؟ بیٹا، آج حریم کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ سمن بیگم اسے جواب دیتی پھر سے فرحانہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما، کون ہیں لڑکے والے؟ حرم نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، جب آئیں گے تب آپ دیکھ لینا، ابھی جا کر اپنا حلیہ درست کریں۔ سمن بیگم نے اسے نائٹ ڈریس میں دیکھا تو کہا، جی ماما، میں بس ابھی آئی۔ وہ خوشی سے کہتی حریم کے روم کی طرف پڑی تھی۔ حریم کے کمرے میں پہنچ کر اس سے اتنی زور سے دروازہ کھولا تھا کہ حریم بھی دل تھام کے رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بندہ تمیز سے بھی کسی کے روم میں جا سکتا ہے۔ حریم نے اسے ٹوکا تھا۔ مجھے سن کر افسوس ہوا۔ حرم نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ کس بات کا؟ حرم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم اب سنگل سے ڈبل کے عہدے پر فائز ہو جاؤ گی، اور پھر تمہیں جانو مانو والے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ وہ مصنوعی افسوس کرتی اس کے ساتھ ہی آ بیٹھی تھی۔ اور آپ بتانا پسند کریں گی یہ جانو مانو کام کون سے ہیں؟ حریم نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ وہ جانتی تھی حرم کا جواب کیا ہوگا۔ سب سے بڑا کام صبح شام یہ پوچھنا کہ میرے بابو نے کھانا کھایا، حرم کہتی ہوئی اپنے منہ کے 1000 زاویے بنا چکی تھی اور پھر خود ہی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ ساتھ میں حریم کے کہے بھی گونجے تھے۔ میں بہت خوش ہوں یار، تیرے لیے، بس اللہ تمہیں بہت سارے بچے دے۔ حرم سنجیدگی اور پھر مذاق میں کہتی اسے گلے لگا گئی تھی۔ بہت ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، کچھ شرم کر لو، تم سے بڑی ہوں۔ حرم نے اسے کندھے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، اچھا چل، تو تھوڑا سا شرما لے، میں تیار ہو کر آئی۔ حرم پیچھے ہٹی تھی اور پھر اسے آنکھ مارتی وہ جا چکی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ روم میں موجود تھے، جبکہ حرم، جسے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، وہ ابھی تک غیر حاضر تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حرم اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہی معمول کی ڈریسنگ کی وہ ڈرائنگ روم کی طرف پڑی تھی اور سامنے سمل کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ بھلا آج اس کا کیا کام؟ اندر جانے پر اسے پتہ چلا تھا کہ صرف سمل نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی یہاں موجود تھی۔ سامنے ہی سمل کی ماما یعنی سیما بیگم بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ ہی سمل کا بھائی فرحان بیٹھا تھا۔ دوسرے صوفے پر سمل کے بابا محمود صاحب اور حرم کے بابا رافع صاحب موجود تھے۔
وہ دونوں بزنس کے متعلق محو گفتگو تھے۔ وہ بھی چلتی ہوئی سمل کے پاس آئی تھی اور اس کے ساتھ سیٹ سنبھالی تھی۔ اوئے، کیا تم لوگ حریم کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حرم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ہاں یار، میرے بھائی کو تیری بہن پسند آ گئی تو ہم اسے اپنے نام کرنے آ گئے، سمیل نے خوش ہوتے ہوئے اسے بتایا۔ واہ یار، یہ تو ویری گڈ ہو گیا۔ لیکن یہ بتا، تیرے بھائی نے میری بہن کو کب دیکھا؟ حرم نے تفتیش شروع کی۔ کچھ دنوں پہلے جب وہ مجھے یہاں سے لینے آیا تھا تب دیکھا تھا اور پھر پسند آ گئی۔ سمیل نے مختصر سی پریم کہانی سنائی۔ ابھی وہ مزید کھچڑی پکاتے کہ حریم کھانے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سادہ سے جوڑے میں دوپٹہ سر پر اوڑھے۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی تھی اور پھر سیماب بیگم نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا اور پھر سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ بھائی صاحب، آپ کو معلوم ہے ہم آج یہاں کیوں آئے ہیں؟ لیکن میں ایک بار پھر سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے فرحان کے لیے مانگتی ہوں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ جی بھائی صاحب، میرا بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے ہی پلا بڑا ہے، آپ اس کی عادت سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے آپ کے جگر کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں سب پتہ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی بیٹی ہمیں دیتے وقت مطمئن رہیں۔ محمود صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نہیں بھائی صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں فرحان کو اچھے سے جانتا ہوں۔ رہی بات رشتے کی تو وہ ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے، بیٹی کا معاملہ ہے۔ رافع صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ جی جی بھائی صاحب، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے، لیکن ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے، محمود صاحب نے انہیں جواب دیا۔ اور پھر باتوں کا سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اجازت چاہی اور اپنے گھر کو ہو لیے۔ ان کے جانے کے بعد حریم شرمائی لجھائی سی برتن سمیٹتی رہی اور حرم اس کے ناک میں دم کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد بابا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور وہ جانتی تھی بابا اسے کیوں بلا رہے۔ وہ وہاں جانے سے پہلے اپنا جواب سوچ چکی تھی۔ تو میں پیاری امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔